आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला, आफियत मौला। माशरा हो घर हो मेरा, हमने का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक की रहमत से मदनी चैनल के ज़रिए घर बैठे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम, मुख्तलिफ़ सिलसिले आप देखते हैं। हमारा मौजू है सहाबियात का सब्र, यानी अल्लाह की नेक बंदियों का जो सब्र, अल्लाह की नेक बंदियों की जो ज़िंदगियाँ गुज़री हैं और किस तरह इनकी मुश्किलात आईं, आजमाइशें आईं और किस तरह इन्होंने सब्र करके अजर कमाया और किस तरह अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश की। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, स्पेशली यूँ तो सब्र सब ने ही करना है, मर्दों ने भी, औरतों ने भी, और मौक़े से आते हैं सबके लिए, लेकिन स्पेशली आज इस्लामी बहनों से मुताल्लिक भी हम कुछ अर्ज़ करेंगे, क्योंकि यूँ तो नहीं कहा जाएगा कि औरतें ज़्यादा बेसब्री होती हैं, लेकिन बाज़ लोगों की फ़ितरत होती है, चाहे मर्दों या ख़वातीन, तबीयत में जल्दबाजी, बेसब्री, घबराहट, उजलत, फिर सब्र करने के क्या फ़वाइद, बेसब्री के क्या नुकसानात, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। बेसब्री की वजह से घरों के मामलात ख़राब हो जाते हैं, बेसब्री की वजह से बाज़ औक़ात कारोबार, बिज़नेस, बहुत सारी चीज़ें हैं कि वालिदैन भी जो है वो बाज़ औक़ात बेसब्री की वजह से बच्चों की मामलात होते हैं, बच्चे होते हैं तो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो उस वक्त थोड़ा सा तहम्मुल कर लें, सब्र कर लें। एक वक्त होता है, पीरियड होता है, बच्चे भी समझ जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी, उजलत, फिर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, यूँ जिसकी तबीयत में भी आएगा, औरत हो मर्द हो, मामलात ख़राब ही होते हैं। तो सब्र की बड़ी बरकतें हैं, बड़ी बहारें हैं, और जिसकी ज़िंदगी में सब्र आ गया, यकीन कीजिए उसकी ज़िंदगी में सुकून आ गया, क्योंकि सब्र आ गया तो सुकून आ गया, बेसब्री तो समझ लेंगे बेसुकूनी। तो मज़ीद इस मौजू को आगे लेकर हम चलेंगे। प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन जो हमारे साथ हैं तो उनकी भी ज़ियारत करवाते हैं। आज माशाअल्लाह हमारे मोहसिन मदनी भाई ने करम फरमाया, माशाअल्लाह, मरहबा, काफ़ी अरसे बाद आपकी तशरीफ़ आवरी हुई। फ़राज़ मदनी भाई हमारे साथ हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सब का आना, सुनना, सुनाना कबूल फ़रमाए। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक हमारी मोहब्बत सलामत रखे। ये दावत इस्लामी है, तो कभी कोई होस्ट, कभी कोई गेस्ट, लेकिन देखा जाए तो ना हम प्रॉपर होस्ट हैं ना गेस्ट हैं। दावत इस्लामी हमारी अपनी है और दीन की खिदमत है। अल्लाह पाक कबूल फ़रमा ले और अच्छी अच्छी नीयतों के साथ अल्लाह पाक दीन की खिदमत की तौफीक अता फ़रमाए। ये प्रोग्राम, ये सिलसिले, ये सब, ये भी नेकी की दावत का एक ज़रिया है। दुरूद व सलाम की बड़ी बरकतें हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते रहना चाहिए। मीठे करीम आका हमारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बड़ी बरकतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। किसी ने कहा है ना कि दुखों ने जो तुमको घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारा मौजू तो सहाबियात का सब्र है, लेकिन सब्र से मुतल्लिक अल्लाह पाक का पाक कलाम कुरान पाक क्या कहता है। फ़राज़ मदनी भाई, सब्र से मुतल्लिक अल्लाह का पाक कलाम क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र से मुताल्लिक़ कुरान पाक की कई आयात मौजूद हैं, और यूँ कह लें कि चंद आयात के अंदर सब्र को पूरा समझा दिया गया है कि सब्र है क्या, सब्र किस अंदाज़ में करना है, और जब कोई मुसीबत पहुँचे तो क्या कहना चाहिए, और मुसीबत किस किस अंदाज़ में पहुँच सकती है। सूरह बक़रा में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ए ईमान वालो, नमाज और सब्र के ज़रिए से मदद तलब करो, इस्तिआनत चाहो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। यहाँ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि वैसे अल्लाह तबारक व तआला तो हर एक के साथ है, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो बंदे की शेरक से भी ज़्यादा करीब हैं, लेकिन सब्र करने वालों का ख़ास तज़किरा फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की मय्यत इनके साथ है। और शारहीन ने यह भी फरमाया कि ताकि सब्र करने वालों को ढारस मिल जाए कि अल्लाह तबारक व तआला की खास हिमायत हमारे साथ है। और फिर आगे चलकर अल्लाह पाक ने फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन, कि ज़रूर हम तुम्हें आजमाएंगे भूख से, खौफ से, मालों की कमी से, तुम्हारी जानों के ज़रिए से,
اور فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. اور پھر آگے مزید فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کی شان کیا ہوتی ہے کہ جب بھی انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کلمہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے. تو اس آیت کریمہ کو اگر ہم مزید تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ پورا صبر کا پیٹرن ہمیں سمجھا دیا گیا. تو ایک تو صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرنی، یعنی کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے. اور مصیبت کس کس انداز میں ہمارے پاس آ سکتی ہے، مال کی کمی کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، اولاد کے چلے جانے کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح ہماری اپنی جانوں میں بیماریاں اور دیگر امراض اور مشقتیں بھی آ سکتی ہیں. تو ان تمام معاملات میں اللہ پاک نے ایک ہی ہمیں معیار دیا ہے یا ایک ہی طریقہ بتایا کہ صبر کرنا ہے. اور جب کوئی مصیبت پہنچے تو واولہ نہیں مچانا ہے. یہ بہترین کلمات قرآن و حدیث نے ہمیں سکھا دی ہے کہ اگر اس کلمات پر تم نظر رکھو گے تو تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی. یا یوں کہیں کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ مصیبت ہمارے لیے ہیج ہے، یعنی کچھ ہے ہی نہیں. اگر ہم یہ کلمات ذہن میں بٹھا لیں اور جب اللہ نہ کرے مصیبت پہنچے تو ہم یہ کلمات زبان سے نکالیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں لوٹنا بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو آزمائش، پریشانی، مصیبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے تو ہمیں واولہ نہیں مچانا چاہیے. اور ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کا جو اجر ہے انہیں پورا پورا بے گنتی دیا جائے گا، بغیر حساب کے دیا جائے گا. یہاں پر علماء نے فرمایا کہ یہ صبر کرنے والوں کے لیے بڑی ایک ڈھارس بندانے والی آیت ہے کہ دنیا کے اندر آزمائش، پریشانی بہت آتی ہے، لیکن قیامت کے دن جب ان کو ان کا اجر ملے گا اور وہ بھی بے گنتی ملے گا تو یہ بڑے خوش ہوں گے. اور ایک روایت تو حدیث میں یہ بھی آتی ہے، عبداللہ ابن عباس سے غالباً روایت ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دیا جا رہا ہے تو وہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری زبانیں کینچیوں سے کاٹی جاتی، ہمیں یہ مشقت ہوتی تاکہ ہمیں قیامت کے دن یہ اجر و ثواب مل جاتا. تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ اگر مجھے مصیبت پہنچی تو مجھے صبر کی توفیق دینا، اس کا بھی علماء نے منع فرمایا ہے. عافیت اور سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، لیکن اگر آزمائش آ جائے تو پھر بندہ صبر ہی کرتا رہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات انسان پر آزمائش آ جاتی ہے، مختلف صورتیں ہوتی ہیں. تو محسن مدنی بھائی، جب کوئی مشکل آئی اور بندے نے اچھی خاصی بڑھاس نکال لی اور بالفرض آپ کے پاس ہی کوئی آیا اور اپنی ساری مصیبت بتائی، رونا دھونا جو بھی کرنا تھا کر لیا، اور آپ نے کہا کہ بھائی صبر کیجئے، اور وہ سامنے سے کہے کہ بھائی صبر ہی تو کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، بس صبر کر رہے ہیں، جی رہے ہیں، تو صبر اصل میں ہے کیا؟ ماشاءاللہ، اچھا سوال آپ نے فرمایا. اصل میں جو بیان کیا علماء نے، صبر یہ ہے کہ اول مصیبت جب پہنچے اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا، صحیح. اور اپنے آپ کو واویلے سے، شور شرابے سے اور اس طرح کی حرکات سے، ایسی گفتگو سے بچانا کہ جس سے لگے کہ اس پر جو ہے بہت بڑی کوئی مصیبت آ گئی ہے یا کوئی پرابلم میں کا یہ شکار ہو گیا ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ 10 کو بتانے کے بعد، رونے پٹنے کے بعد اور گھر میں سارا ہنگامہ برپا کرنے کے بعد اب کوئی اگر کہے تو پھر کہنا کہ ہاں اب تو صبر کے سوا چارہ نہیں ہے، تو اب صبر کا موقع چلا گیا. یعنی صبر کا موقع یہ تھا کہ آپ کو جب مصیبت پہنچی ہے اس وقت آپ نے صبر کرنا ہے. اب اس کی میں ایک اگر روایت کے ذریعے اس بیان کروں تو وہ ہم اس کو سمجھ جائیں گے. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابیاں ہیں، یعنی یہ اسلام سے پہلے مرثیہ خواہ بہت مشہور تھیں. یعنی ان کو عرب کی بہت بڑی مرثیہ خوانی کی یعنی کو داد دی جاتی تھی. اچھا، اب جب یہ اسلام لے کر آئیں، اسلام لائے تو اب اسلام پر ان کا سمجھے کہ تن من دن سب قربان ہے. تو اول مصیبت پر صبر کی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور بات چونکہ صحابیات کی ہے تو ایک جنگ کے موقع، جنگ قادسیہ کے موقع پر ان کے 4 بیٹے تھے. انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو جمع کیا. بڑا طویل واقعہ ہے، میں صرف اس واقعی بات کی طرف لے جا رہا ہوں. جی. چاروں بیٹوں کو انہوں نے جو ہے وہ جنگ میں روانہ کر دیا. اب جب ان کو پتہ چلا کہ 1 2 3 4 بیٹے ان کے شہید ہو گئے، تب 4 جوان بیٹوں کی شہادت کی خبر سننا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، بہت بڑا غم ہوتا ہے. اس وقت جب آپ کو یہ خبر دی گئی تو حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جو کلمات تھے وہ یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے 4 شہید بیٹوں کی ماں بنا. یہ دراصل ہے کہ صبر اس شے کا نام ہے کہ جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے تو اس وقت بندہ اپنے آپ کو سنبھالے، نہ یہ کہ جو کہنا ہے کہہ دے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ کہے کہ ابھی صبر کرنا ہے. اچھا، اب جیسے آج کا موضوع آپ نے رکھا ہے تو اس میں خاص طور پہ ہم گھر کے معاملات پر ہی بات کریں گے. تو اگر خاص اسلامی بہنوں کو ہم ایڈریس کریں کہ وہ کن کن مواقع پر انہیں صبر کا موقع ملتا ہے. یقیناً اب اسلامی بہنیں سن رہی ہوں گی تو بعض کے دن میں اگر اسلامی بھائیوں کو بھی تو موقع ملتا ہے نا،
تو ٹھیک ہے ان کو بھی ملتا ہے, ان کے لیے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. میں صرف ایک لسٹ آپ کے سامنے بیان کروں گا, پھر اس پر انشاءاللہ آپ ہیں ہمارے فراز بھائی گفتگو کریں گے. شوہر یا افراد خانہ کی طرف سے پہنچنے والی کسی پریشانی پر صبر کرنا, شوہر یا افراد خانہ کی رازداری کے معاملے میں صبر کرنا. بعض اوقات راز کو چھپانا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے, یعنی دل کے اندر گدگدی ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں بس میں ابھی اس کو بتا دوں اس کو بتا دوں, یا راز لینے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح امور خانہ داری میں صبر کرنا, تقسیم کاری اگر کام کی ہو گئی, کوئی اونچ نیچ ہو گئی, کوئی زیادہ کر لیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, کسی نے کوئی حق تلفی کر لی اس معاملے میں, اس پہ صبر ہے. اولاد کی نافرمانی پر صبر کرنا, ساس و نند کی باتوں پر صبر کرنا, ساس صاحبہ کا بہو کی طرف سے عدم تعاون پر صبر کرنا, کم آمدنی پر صبر کرنا, خواہشات مکمل نہ ہونے پر صبر کرنا, جیسے پسند کی شاپنگ نہیں ہوئی, انہوں نے تو ایسی کی تھی ہمیں تو ایسی کرا دی, اور یہ اس کی شادی میں تو ایسا ہوا تھا اور ہمارے یہاں شادی میں یہ سارا سلسلہ ہے. تو دیگر خواتین کے لائف اسٹائل کو دیکھ کر اپنے آپ کو صبر کا عادی بنانا, اور رشتے کے معاملات میں بھی بسا اوقات صبر کا بہت بڑا ایک یعنی اس کے موقع ملتا ہے. تو ان اور بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اس میں ہم صبر کریں. یہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے, اگر چند چیزیں ہم اس میں سے مائنس کر دیں تو اب مثال کے طور پر شوہر ہے تو شوہر کا بیوی کے معاملے میں صبر کرنا, سسرال کے معاملے میں صبر کرنا, گھر میں اب جب بیوی اور دیکھ رہا ہے کہ وہ والدہ کے معاملات میں کچھ تناؤ کھچاؤ کی صورتحال ہے تو وہاں صبر کرنا, اس کیفیت کو برقرار رکھتے یعنی اس کیفیت کو سمجھتے ہوئے اپنے امور خانہ داری کو آگے چلانا. تو بہت سارے مواقع ہیں صبر کے, ان پر اگر ایک ایک پر بات کریں تو شاید ایک طویل لسٹ ہے, اگر واقعات اور یہ سارے لے کر چلیں تو بہرحال صبر صحابیات کی بات ہو رہی ہے, انشاءاللہ واقعات بھی سنیں گے اور اس ڈیٹیل کو لے کر چلیں گے تو بہت ساری چیزیں گھر پہ ہمارے جو ویورز بیٹھے وہ بھی سوچ رہے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. آپ کے بھی ذہن میں کچھ آ گیا ہوگا. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ماشاءاللہ ہمارے محسن مدنی بھائی نے ایک جو لسٹ بیان کی نا تو بہت ساری چیزیں اس میں احاطہ کر لی. یوں سمجھ لیجئے کہ آج ہمارے موضوع کو کافی حد تک جو ہے انہوں نے اپنی اس لسٹ میں بیان کر دیا ہے. تو واقعی ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچی نا, کوئی تکلیف پہنچی, اذیت پہنچی, کوئی ایسی شاکنگ نیوز ہوئی, کوئی جھٹکا لگا, کچھ بھی ایسی چیز ہے تو واقعی جیسے نا یہ بات تو ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ پہلے صدمے پر صبر, یعنی صدمہ ملا, کوئی غم, کوئی دکھ, کوئی تکلیف, تو اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا. فار ایگزامپل الیکٹریسٹی چلی گئی, لائٹ چلی گئی, تو جو الیکٹریسٹی والا ڈپارٹمنٹ ہے کراچی میں تو کئی الیکٹرک ہے, باقی پاکستان میں وابڈا ہے اور دنیا بھر میں دیگر جو بھی الیکٹریسٹی والے ڈپارٹمنٹس ہیں, اگر لائٹ چلی گئی اور فراز بھائی لائٹ جانے کے بعد غصہ آیا, بڑا بڑا منہ سے تو کچھ نکلتا ہے یار یہ ہے یہ ہے یہ ہے, جو بولنا تھا وہ ورڈنگ ہم کیا دہرائیں, سب بولنے کے بعد بولے بھائی کیا کریں جی, یہاں کا تو حال ہی ایسا ہے, بس جی رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں. یہ تو اب اس طرح کی بہت ساری اگزامپل ہیں. گاڑی لگی کہیں یا اچانک بریک لگایا, کوئی سامنے آ گیا تو ایک دم بے اختیار نکلا, اندھا ہے کیا, نظر نہیں آتا, پھر بولے بھائی صبر کرو, ہاں لوگ ہی ایسے ہیں کیا کریں, صبر کریں. تو ایک تو وہ کہ پہلے صدمے پر صبر. اچھا اگر بالفرض پہلے صدمے یا ایسی غم کی خبر پہ صبر نہیں ہو پایا, بندہ نہیں سنبھال پایا, اس وقت نہیں کنٹرول میں آ سکا, تھوڑی دیر بعد طبیعت کو سنبھل گئی اس کی, تو کوئی صبر کے درجات, کوئی مراحل ہیں کہ چلو پہلا وہ مرحلہ کامیاب نہیں ہو سکا تو چلو سیکنڈ اسٹیج میں کامیاب ہو گیا. ابھی جو صبر کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ اول صدمے پر صبر ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اول پر نہ ہوا تو پھر آخر پر بھی نہ ہو کہ یار چلو میں پہلے صبر نہیں کر سکا, اب تو میرے جو من میں آئے گا وہ میں کہتا رہوں گا. جیسے آپ نے الیکٹریسٹی کی مثال دی تو بڑبڑ کرنے سے لائٹ تو واپس نہیں آ جائے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی کی مسٹیک نہیں ہوتی, اپنے گھر کا بریکر جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے, پھر یاد آتا ہے کہ بھائی بریکر کا مسئلہ ہے. تو بعض اوقات آپ اگر جذبات میں آ کے کچھ کہتے ہیں نا تو آپ درست فیصلہ نہیں کر پاتے. یعنی آپ کو وقت پہ کرنا کیا ہے یہ آپ کو اتنا کانشیس اور سینسیٹیو ہونا چاہیے کہ اس کوئی بھی مصیبت ہو, الیکٹریسٹی کی یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی پریشانی ہو, آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے, مجھے اس وقت کرنا کیا ہے. جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی ماتحت افراد ہوتے ہیں کہ اس کی کچھ حرکت, اس کا کوئی ایکشن دوسروں کے لیے موٹیویشن بنتا ہے. اگر وہی یہ جذباتی انداز اختیار کرے اور اگر بالکل بے صبری کا مظاہرہ کرے تو نیچے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو سنبھالنا بہت ضروری ہے اور اپنا اسٹیٹس سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میں کس مقام پر ہوں. اب گھر کا بڑا ہی سرپرست اگر اس طرح کی گفتگو کرے گا تو چھوٹے بچے یا گھر کی خواتین پھر کیا گفتگو کریں گی. اور چونکہ صحابیات کی بات چل رہی ہے, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. کئی واقعات ہیں, ویسے تو ہم صرف آج تک صحابہ کے ہی واقعات سنتے آئے ہیں, ان کی بھی قربانیاں نو ڈاؤٹ بہت بڑی ہیں, لیکن اسی کی طرح کئی قربانیاں ایسی ہیں جو صحابیات نے دی ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہزاروں مردوں کی قربانیاں ایک طرف اور صحابیہ وہ صحابیات ہیں.
یعنی اس سے ان کا مرتبہ اور مقام پتہ چلتا ہے کہ صحابیہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، وہ صحابی ہیں، پھر ان کی قربانیاں بھی اسی درجے کی ہیں۔ آج ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، آپ ان تک پہنچ کے تو دکھائیں، مطلب کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا جو انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج تک تو ہم یہی سنتے رہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بڑی مشقتیں جو ہیں وہ جھیلنی پڑیں اور آپ کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، ان کی عظیم قربانی ہے، لیکن ان کی والدہ کی بھی قربانی ہے۔ حضرت حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، انہوں نے بھی جیسی تیسی قربانیاں دی ہیں، ان کو بھی غیر مسلم سخت اذیت دیا کرتے تھے، بالآخر جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا تھا، تو ان کی والدہ کو خرید کر بھی حضرت ابوبکر صدیق نے ہی آزاد کیا۔ اسی طرح حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سنے تو نام ہی نہیں سنا ہوگا، ان کی آپ عظیم قربانی دیکھیں کہ جب یہ اسلام لے کر آئیں تو ان کا ایک ایسا انداز ہوا کرتا تھا کہ بس اب اسلام کے دامن میں آ گئی ہیں تو اب ہمیں کوئی مصیبت کو کچھ ہلا ہی نہیں سکتی ہے۔ ان کو غیر مسلم اتنی اذیت دیا کرتے تھے کہ اتنا مارا ایک مرتبہ کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ اچھا، ابو جہل کیا کہنے لگا؟ ابو جہل کہنے لگا کہ یہ تیری بینائی گئی ہے نا، یہ لات اور عزا کی وجہ سے گئی ہے، معاذ اللہ، یہ ان کے بت تھے کہ تو نے اس کی نافرمانی کی تو انہوں نے تجھے اندھا کر دیا، معاذ اللہ۔ آپ دیکھیں ایسے موقع پر بھی انہوں نے حق کا دامن نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا کہ یہ لات اور عزا کیا ہے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی عبادت کرنے والا کون ہے، یہ آزمائش میرے رب کی طرف سے ہے، وہ میرا حال جانتا ہے، وہی میری بینائی عطا کرے گا۔ اگلی جب صبح ہوئی تو ان کی بینائی لوٹ چکی۔ یہ دیکھیں ان کا صبر اور ان کا حق پر ڈٹ جانا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد آ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح میں آپ کو کتنے واقعات سنا سکتا ہوں اسی سے ملتے جلتے کہ ان کو دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تھا، باندھ دیا جاتا تھا، اذیتیں دی جاتی تھی، لیکن ان کی زبان سے جو ہے وہ شکوے کے کلمات نہیں نکلتے تھے۔ ابھی جو محسن بھائی نے ایک واقعہ سنایا، اسی سے ملتا جلتا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے کہ ایک صحابیہ تھی حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حمنہ تم صبر کرنا، تمہارے لیے ثواب ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کس بات پر؟ تو فرمایا کہ تمہارے خالو کا وصال ہو گیا ہے۔ اب ان کی زبان سے الفاظ دیکھیے، ہمارے یہاں اگر اس طرح کی بات کہی جائے بالخصوص وہ جوان ہو تو نہ جانے کیسے کیسے شکوے کلمات نکل آ جاتے ہیں۔ میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو صدمے کی خبر پہنچتی ہے اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے، کیا ذمہ داری ہے آپ کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو اللہ پاک بخش دے۔ اچھا، کچھ دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ کلمات ارشاد فرمایا کہ ہمنا صبر کرنا تمہارے لیے ثواب ہے۔ تو انہوں نے کہا کس بات پر؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا وصال ہو گیا، تمہارے بھائی بھی انتقال کر گئے۔ انہوں نے پھر یہ جملہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کو بخش دے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ہمنا صبر کرنا، تیرے لیے صبر ہے۔ انہوں نے کہا کس بات پر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہاں پر آ کے ان کا جو تھوڑا ضبط تھا نا وہ ٹوٹ گیا، ان کی آنکھوں سے آنسو آئے، انہوں نے کچھ مصیبت کا اظہار کرنا چاہا۔ اظہار سے مراد ہے کہ حضور کی بارگاہ میں تھی، حضور سے دعائیں کروانے آئی تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت کے دل میں اپنے شوہر کی جو محبت ہوتی ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، شوہر کی محبت ہی الگ ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی مصیبتوں کا کوئی ایک پوری لسٹ سنا دی کہ یہ مسائل ہیں، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ مجھے اپنے یتیم بچوں کی جو ہے یتیمی کا خیال آ رہا تھا، اس لیے میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جو سب بھی ٹوٹا تو وہ بچوں کی وجہ سے ٹوٹا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے بہترین کفیل کا انتظام کر دیا۔ تو یہ ان صحابیات کا صبر تھا کہ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں پہنچنے کے باوجود بھی ان کی زبان سے شکوے کلمات ادھر ادھر جو ہے وہ گھومنا اور دوسروں کو بتاتے رہنا نہیں تھا، بس اللہ کی بارگاہ سے وہ امید لگائے رکھتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور اسپیشلی اسلامی بہنوں کو میں عرض کروں گا یہ کہ آزمائشیں آ جاتی ہیں، چاہنے والے قریبی لوگ دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں، والدین چلے جاتے ہیں، شادی شدہ ہیں تو بچوں کے ابو کا انتقال ہو جاتا ہے، بچے چلے جاتے ہیں، اور عورت کو اللہ پاک نے مقام کیسا دیا ہے۔ اور واقعی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ عورت پر یوں ایک ایز اے عورت اس پر ذمہ داریاں بھی کتنی ہیں۔ بیٹی ہے تو بیٹی ہونے کے ناطے، بیوی ہے تو بیوی ہونے کے ناطے، ماں ہے تو ماں کا اپنا ایک درجہ ہے، بہن ہے تو بہن ہونے کے ناطے، اور بھی بہت سارے رشتے ہیں، ساس بن جاتی ہے تو پورے گھر کو لے کر چلتی ہیں، یہ تو ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ پھر اللہ پاک نے جو ایک قدرتی ایک نظام رکھا ہے کہ بچے کی پیدائش کا معاملہ، تو یوں بھی عورت کے لیے یہ لمحات، یہ ایام بڑی صبر والے ہیں، بڑی ایک تکلیف والے ہیں، لیکن اجر کیسا۔ پھر ولادت کا معاملہ، پھر چھوٹے بچوں کی پرورش۔ محسن مدنی بھائی، گھر میں چھوٹے بچے آپ کے بھی ہیں جی، اور چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ماں کا کردار ہے تو اس پہ یوں سمجھ لیں کہ ڈبل 12 گھنٹے 24 آورز جو ہے نا وہ
سمجھ لیں کہ ایک پروسیس میں بھی رہتی ہے، اور لمحے لمحے جو ہے وہ صبر کے مواقع، یعنی بچہ جب روتا ہے نا تو شاید گھر کے تمام افراد، ایون کہ اس کا اپنا والد صاحب، ابو جان، بابا جان، ایک وقت آتا ہے شاید وہ بھی ہو کہ بھائی میری نیند خراب ہو رہی ہے کہ اس کو لے کے جائیں، لیکن وہ ماں ہے کہ کیسے صبر کرتی ہے، کیسے برداشت کرتی ہے یہ، تو یہ جو رحم ماں کے دل میں آیا اور یہ تمام چیزیں برداشت کر لیتی ہے، تو یہ کیا کیفیت ہے یہ؟ اللہ پاک نے ماں کے دل میں اور ماں کے یعنی صحیح سینے میں ایسی کیفیات رکھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اسی طرح کی یعنی کیفیات کی مالک ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ ایک اپنی سمجھے ان پر کرم ہے نا، ایک خاص عنایت ہوتی ہے۔ مردوں کے لیے جیسے طاقت کا اور قوت کا اور برداشت کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ دھوپ میں جانا اور کام کرنا، یہ ایک ہوتا ہے، تو عورتوں کے لیے یہ ہے۔ اب جیسے آپ نے کہا نا کہ بچوں پر کے معاملے پر صبر کرنا ایک بہت بڑا ایک یہ کردار ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں اور سمجھیں تو اتوار والے دن یا ایون چھٹی والے دن جب ہم گھر پر ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی بچوں کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو خواتین سنبھال رہی ہوتی ہے واقعی وہ گھر کے کام بھی کرنا ہے اور صبر بھی کرنا ہے۔ یعنی بچے اگر بالفرض وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، مار دار کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، پھر بھاگ رہے ہیں، پھر گر رہے ہیں، پھر شور شرابہ کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اس پر کام بھی پورا ہونا ہے، وقت پر ہونا ہے، ساس سسر کی خدمت بھی کرنی ہے، شوہر صاحب کے بھی بنا کے رکھنا، اسے کپڑے بھی استری کرنے، اور بچوں کو بھی سارا سنبھال کے رکھنا۔ اور اگر بچے مثال ایسے ہیں جو بالکل چھوٹے ہیں، پیمپر کا استعمال ان کا ہوتا ہے، تو ان کی اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو خواتین کے ساتھ خاص ہے۔ اگر ہم کہیں تو گنے چنے مرد ہوں گے جو اس طرح کی مثلا کیفیات کے حامل ہوں گے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اب جیسے کہ بچوں کے معاملے میں صبر یہ اتنا بڑا یعنی اتنا آسان کام نہیں۔ یہاں پر میں ایک روایت سنانا چاہوں گا فراز بھائی، وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ بطور معجزہ نبی پاک کا ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے۔ جب نبی پاک کی دعوت کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نبی پاک ان کے گھر پر تشریف لائے، تو ان کے دو بیٹوں کا جو اس سے پہلے معاملہ ہوا کہ جب آپ نے دیکھا کہ بھئی والد صاحب نے جو ہے وہ ضیافت کے لیے جانور کو ذبح کیا ہے، تو بچے جو ہے دونوں چھت پر چلے گئے اور جا کر جو ہے نا چھوٹے والے کو بڑے والے نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ وہی کرتا ہوں جو والد صاحب نے جانور کے ساتھ کیا، اور اس نے بچے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ اب جب وہ دیکھا تو وہ تڑپ کر مر گیا۔ جب والدہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اوپر آئی تو بڑا والا بھی گھبرا گیا کہ والدہ یہ دیکھے گی تو مجھے پکڑے گی، تو وہ والدہ کے خوف سے پیچھے کی طرف ہٹا تو وہ دیوار سے گر کے، چھت سے گر کے وہ بھی انتقال کر گیا۔ اب گھر میں مہمان نبی پاک بن کر آ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں وہ ہے ماں جنہوں نے کھانا تیار کرنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ان دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور کمرے میں ایک طرف لے جا کر ان پر چادر ڈال دی اور اپنی کنڈیشن کو سنبھال کر رکھا۔ کھانا بھی تیار کیا، مہمان آ گئے گھر میں اور مہمانوں کے لیے سارا انتظام کیا، یہاں تک کہ شوہر کو بھی نہیں بتایا۔ ورنہ یہ جو کیفیت ہے، کیا اس وقت خاتون اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہے؟ مرد ہو تو وہ بھی نہیں سنبھال سکتا۔ نبی پاک کا گھر میں آ جانا، اللہ پاک کی طرف سے غیب کی خبر آپ کو ہونا کہ جابر اپنے بچوں کو بلا کے لاؤ، بچے کہاں ہیں؟ آپ گئے اپنی زوجہ کے پاس تو حضرت جابر نے آ کر پھر عرض کیا تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، اللہ پاک کا حکم ہے کہ جابر اپنے بچوں کو بلا کے لاؤ۔ اب جب وہ گئے اور نبی پاک کا جو یہ فرمان بیان کیا تو اب وہ نیک خاتون رونے لگی، اب بھی واویلا نہیں، اب بھی شور شرابہ نہیں۔ تو کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو، معاملہ کیا ہے؟ وہ کمرے کے اندر گئی اور جا کر دکھایا کہ بھئی بیٹوں کی لاش ہے، تو حضرت جابر بھی رونے لگے۔ پھر آپ بچوں کی لاش کو لے کر حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عطا سے ان دونوں بچوں کو وہ جو نا کہ زندہ فرما دیا، تو دونوں بچے زندہ ہو گئے۔ اب یہ جو سارا واقعہ معجزے کی صورت میں تو بیان ہوا، حضور کی شان، حضور کا مرتبہ، نو ڈاؤٹ، اس پر کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا، مگر اس سے پہلے جو ہوا خاتون کا صبر، بچے کی ایک نہیں دو بچوں کے انتقال پر، پھر گھر کے اس ماحول کو بالکل ویسا ہی رکھنا جیسا کہ مہمان کے لیے تیار کیا گیا، اس میں کوئی خرابی نہیں آئی۔ یہ کتنا بڑا ایک یعنی صبر کا معاملہ تھا۔ کیا اگر ہم مرد ہونے کے باوجود یہ ہم اپنے آپ کو تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر کبھی اس طرح کا معاملہ ہو تو ہم جو ہے اس کیفیت میں اور ایسی جو ہے نا استقامت، جیسے نا مرد جو ہے نا وہ تو طاقت و قوت کا منبع ہوتا ہے، تو کیا ہمارے اندر ایسی طاقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال سکیں؟ مگر اس خاتون نے، چونکہ وہ صحابیہ تھی، نبی پاک کی تربیت یافتہ تھی، صحابیہ رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت یافتہ تھی، تو وہ صحابیہ کا جو صبر ہے اس کو اب گھر کے معاملے میں، بچے کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں بچوں کے انتقال کر جانے سے زیادہ
ماں کے لیے کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی، وہ بھی بچپن میں۔ اب اس کو اگر ہم تصور کریں اور اپنے گھر کے حالات و واقعات کو دیکھیں تو کوئی مصیبت نہیں ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی اس طرح کے واقعات سنتے ہیں تو کیفیت تو بنتی ہے، پھر بعض اوقات شاید یہ خیال آتا ہو کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کی نیک بندیاں تھیں، ان کا مقام تو اتنا تھا، ان کی قوت برداشت تھی، ان پر اللہ رسول کا بڑا خاص کرم تھا، ہم گناہ گار ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم کر نہیں سکتے۔ فراز مدنی بھائی، اس طرح کے خیالات آتے ہیں، جیسے بعض لوگ نیک بننا چاہتے ہیں، دعائیں بھی کراتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم سے نیکیاں نہیں ہوتی، نیک کیسے بن سکتے ہیں؟ تو چلیں وہ پارٹ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو کیفیت محسن مدنی بھائی نے بتائی ہے، تو بعض اوقات اگر ایسا خیال آئے کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ تو بڑے ان کے مرتبے تھے، مقام تھے، ہم اس قابل کہاں، ہمارے اندر اتنا اسٹیمنا نہیں، وہ کون سی ایسی باریک لائن کہیں گے، یا وہ کون سی ایسی سوچ ہے کہ جس کو بنا لیا جائے کہ ہم بھی ان کو فالو تو کر سکتے ہیں نا، ٹرائی تو کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کمزور ظاہر کر کے ہتھیار کیوں ڈال دیتے ہیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا، ہم تو بہت کمزور ہیں؟ تو آیا وہ کون سی چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہم بھی، مرد بھی، خواتین بھی، کہ ہمارے اندر مقصد کہتے ہیں قوت برداشت، یہ صبر کی طاقت پیدا ہو۔ لیکن یہ الفاظ کہنا کہ یہ ان کا خاصہ تھا اور یہ وہی کر سکتے تھے، یہ تو رائے فرار ہے۔ خاصے کی تعریف بھی پوچھو ان سے۔ یہ تو رائے فرار والی صورت ہے کہ بس ہمیں کرنا نہیں ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کہیں تو یار ہم نے کرنا نہیں ہے، ورنہ دیکھا جائے تو صحابیات کا واقعی مقام تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ واقعات ہیں ہی موٹیویشن دینے کے لیے، اور بعض ساری کی ساری آتی تربیت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں۔ قرآن نے یہ تو نہیں کہا نا کہ یہ جو احکامات ہیں صرف صحابیات کے لیے، صحابہ کے لیے، یا اللہ کے نیک بندوں کے لیے، قرآن تو ساری دنیا کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے بھی اس میں تربیت کا سامان ہے کہ وہ اس کو پڑھیں، ہدایت حاصل کر کے اسلام قبول کریں۔ تو یہ ساری چیزیں کسی ایک طبقے کے ساتھ خاص نہیں، ہاں بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو خصوصیات ہوتی ہیں جو اسی فرد میں یا اسی طبقے میں ہی پائی جاتی ہیں، وہ دوسروں میں نہیں پائی جا سکتی، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں، یہ شکر، صبر، توکل، یہ اسلام کا وہ حسن ہے کہ یہ آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے، اور یہ قرآن میں جو آیات بیان کی گئیں، احادیث میں فضائل بیان کیے گئے، یہ موٹیویشن دینے کے لیے ہے کہ دوسرے مسلمان اس پر عمل کریں، اور یہ واقعات ہمیں مزید اس پر ابھارتے ہیں کہ جب یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ یہ کیفیات کا نام ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی خاص افراد کے ساتھ ہی مخصوص ہو اور ہم نہیں کر سکتے۔ اگر تربیت حاصل کی جائے اور عمل کرنے کا ذہن ہو تو آج بھی ایسے صابرین پائے جاتے ہیں۔ ہم جو واقعات بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج کے دور میں کوئی صبر کرنے والا موجود ہی نہیں ہے، آج بھی ایسی آزمائشیں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ کتنے واقعات، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری بوڈیوز بن کر آ جاتی ہیں کہ بچے معاذ اللہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، پوری بلڈنگیں گر جاتی ہیں اور نیچے بچے آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں۔ تو کیا سبھی واویلا مچانے والے ہوتے ہیں؟ کیا سبھی بے صبری کرنے والے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے اطراف میں بھی ایسے افراد دیکھے ہوں گے جو بڑی مشکلیں جھیلنے کے بعد بھی صبر کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ہم جو سبق دے رہے ہیں یا جو بیان کر رہے ہیں یہ ان کے لیے کہ جو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے ہی اطراف میں دیکھیں گے تو آج ہی کے دور میں کہ جن کی نہ کوئی ولایت مشہور ہے، نہ کوئی ان کا کوئی اور ایسا کوئی نام ہے کہ وہ کوئی بہت بڑے مقام و مرتبے پر فائز ہو گئے، ہمارے ساتھ ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، ہمارے درمیان میں وہ موجود ہوتے ہیں، وہ بھی صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس سے رائے فرار اختیار نہ کی جائے بلکہ کوشش کی جائے۔ ہمیں کوشش کرنے کا حکم دیا گیا اور توفیق اللہ پاک کی طرف سے مانگی جائے، اسی لیے کہا گیا من جدہ وجدہ، یہ سب کے لیے ہے کہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اب کوشش ہی نہ کریں، ہم کہیں کہ نہیں یار میں تو کوشش بھی نہیں کروں گا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بغیر کوشش کے آپ کو غیبی طور پر سب کچھ حاصل ہو جائے اور بیٹھے بیٹھے سب مل جائے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرتے رہیں۔ اور یہ جو مطالعہ ہے، یہ مطالعہ بڑا اہم ہے، ایسے لوگوں کی صحبت بڑی اہم ہے کہ جو اس طرح کے معاملات پر ہماری تربیت کر سکیں، بڑوں کی تربیت حاصل کریں، اور یہ واقعات ضرور پڑھیں۔ واقعات سے موٹیویشن ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اپنا ذہن بنا لینا کہ مجھے کرنا ہے تو کر لیں گے۔ اور ایسے افراد ہم نے دیکھیں کہ جن کے اندر پہلے بے صبری ہوتی تھی، ناشکری ہوتی تھی، لیکن اس طرح کی چیزیں سن کر، مطالعہ کر کر، بیانات سن کر ان کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو صبر کے ایک اس کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب وہ صابر بننے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہم نہیں کر سکتے، آپ یہ ذہن میں بٹھائیں کہ ہم کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے یہ ذہن میں بٹھا لینا کہ ہم کر سکتے ہیں تو پھر راہیں خود آ جائیں گی، آسان ہو جائیں گی۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ یہ شرط
جزات اور جزا ہے، یعنی آپ کے لیے راستہ اس وقت آسان ہوگا کہ جب آپ اس کنڈیشن پر عمل کریں گے، یعنی آپ مجاہدہ کریں گے. آپ مجاہدہ ہی نہیں کریں گے تو آپ کو پھر یہ نعمتیں حاصل نہیں ہو سکتی. صحیح بات. تو آپ اپنی طرف سے کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے توفیق کی خیر ملے گی اور صبر اور شکر کے راستے بھی آسان ہو جائیں گے. جیسے آپ نے کہا خاصہ ہے ابھی انہی کا ہے، جیسا آپ نے اس پر ذکر کی، تو اگر یہ واقعی خاصہ تو بھی خاص طور پر مسلمانوں کو ہی خاصہ ہونا چاہیے. کیا بات. مگر کیا کافر صبر نہیں کرتے؟ وہ بھی تو کرتے ہیں باقاعدہ. اگر ہم یوں کہیں کہ موٹیویشنل اسپیک کرنے والے آج کل جو بات کرتے، ویسے یہ ہماری شومیہ قسمت ہے نا فراز بھائی کہ وہ واقعہ سنانے چاہیے صحابیات کے، صحابیوں کے اور انبیاء کے، مگر ہمارے ہاں جو ہے نا وہ مثالیں لی جاتی مغرب کی. اب مغرب کی مثال دے کر موٹیویشنل اسپیکر ہمیں صبر کی تلقین کر رہا ہے. لوگ پیسے دے کر خرچ کر کے جو ہے وہ ورک شاپ لے رہے ہیں اور اپنے آپ کے اندر وہ اسٹیمنا پیدا کر رہے ہیں. اب ہم امیر سنت کی ذات کو دیکھیں تو وہ جو ہے نا بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا، کسی نے سوال کیا تھا، آپ نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اپنے وہ حلم کو بڑھانا چاہ رہا ہوں. اب حلم اور تحمل مزاجی یہ صبری کی طرف لے جائے گی نا. اب بچے تو حرکتیں کرتے کرتے، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ایک مرتبہ اپنے بچے کو لے آیا پروگرام میں ربیع الاول کے. اب اس نے جو ادھم مچائی ہے، اب وہ ادھر یوں جھنڈا گھمایا ادھر جھنڈا گھمائے، مائک کو ہاتھ لگایا، پاپا مائک لگا دو. اب میں بولوں میری حالت خراب کہ میں سلسلہ کروں کہ اس کو بہت اچھا وہ چائے تو پاپا چائے پلا دو، مجھے بھی مائک میں ساری آوازیں جا رہی ہے. اب وہ گھر میں گیا تو گھر والوں نے باتیں کی کہ یار یہ تو اب یہ بچے کے ساتھ بیٹھ کر بندہ جو ہے وہ یعنی کسی ایسی محفل میں جائے اور پھر اپنے آپ کو سنبھال کر رکھے، یہ ہے مشکل. تو بات یہ کہ ہم جو کہہ رہے ہیں خصوصیت ہی انہی کی تھی، تو بھائی ان کی خصوصیت نہیں، خصوصیت یہ اہل ایمان کی ہے. اگر میں ایمان والا ہوں تو میرے اندر یہ شے ہونی چاہیے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو انہی کا خاصہ تھا، تو پھر ہم کیوں جو ہے ورک شاپس لے رہے ہیں ایسے لوگوں سے کہ جو ہمیں دوسروں کی مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یوں بھی ہوتا ہے، وہاں تو فلاں ملک میں یوں بھی ہوتا ہے، فلاں ملک میں تو یوں بھی ہوتا ہے، وہ تو یوں بھی کرتے ہیں. تو جب یہ ساری باتیں کریں تو کیا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ اپنا سکتے تو ہم بھی اپنا سکتے، یہ ہے ہمارے لیے. تو لہٰذا یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں کہ بھئی وہ انہی کا خاصہ تھا، یہ ہم سب کا خاصہ ہے. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ میری جو بھی حالت ہے، میرا رب میری حالت سے باخبر ہے، میرا رب سب جانتا ہے. پھر میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں. ہم مسلمان ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں. پھر صبر کے فضائل اور بے صبری کے نقصانات. صبر کے فضائل کتنے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر صبر کا اجر ہے، سکون ہے. تو انشاءاللہ جب یہ ذہن بن جائے گا کہ میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں تو انشاءاللہ ایک سکون قلب بھی مل جائے گا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا ماحول بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے. اسلامی بہنوں سے میں عرض کروں گا جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یا بعد میں پروگرام دیکھیں، یہ کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. یہاں ایسے ایسے واقعات واقعی ریئل لائف میں ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ جن کے معاملات دیکھتے ہیں تو وہ معاملات دیکھ کر صبر آ جاتا ہے. کئی ایسی اسلامی بہنیں ہیں کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا، پھول جیسے بچے، نابالغ بچے، گود کے بچے، چند دنوں کے، چند ہفتوں کے، چند مہینوں کے بچے، چند سال کے بچے اچانک دنیا سے گئے. تو اس ماحول کی برکت سے ان کو صبر ملا. کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اطلاع ملتی رہتی ہے کہ اسلامی بہنیں ہیں، بظاہر عمر بھی اتنی نہیں، ان کے بچوں کے ابو کا انتقال ہوا، بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی. تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، یہ صدمات ہوتے ہیں. اسی طرح مالی پریشانیاں، ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ مالی طور پر بندہ اسٹیبل نہیں ہو پاتا، تکلیف تنگی. تو کسی نے کیا پیاری بات کہی ہے کہ جو دنیاوی معاملات ہیں، ہوتا کیا ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، اس کی گاڑیاں، اس کی لگژریز، اس کا بنگلہ، کوٹھی، مکان، ذاتی مکان. تو وہ جب دنیاوی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اپنے سے اوپر والوں کو، تو جو ہے وہ ہمیں اپنا کم لگتا ہے. تو پھر طبیعت میں بے صبری، بے چینی، بے سکونی آتی ہے. اور دینی معاملات میں ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں، دیکھو یہ بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ جو ہے یہ کون سا جماعت سے پڑھتا ہے، یہ کون سا دین کا کام کرتا ہے. تو اور پھر بے عملی بڑھتی ہے. تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو، نیچے سے مراد کہ جو مالی طور پر کم ہے یا جو بھی ایسے معاملات ہیں. اگر آپ کے پاس کرائے کا مکان ہے تو کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کرائے کا مکان ہے بھی تو پیسے نہیں دینے کے، یا مکان ہی نہیں ہے. یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. اللہ پاک کی نعمتیں، باڈی پارٹس ہیں. اگر یہ سلامت ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے. کئی لوگوں کے پاس آنکھ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، زبان نہیں ہے. تو اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی. تو جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کریں تو اللہ پاک اس نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. اسی طرح محسن مدنی بھائی، عبادت کے معاملے میں کیا یہ بھی کوئی صبر ہے کہ یا اس میں کوئی بے صبری یا صبر کا تعلق ہے عبادت کے معاملے میں؟ بالکل، عبادت کے معاملے میں بھی صبر. اب اگر ہم صحابیات کے واقعات کو پڑھتے ہیں
تو اسلام لانے سے بڑھ کر تو کوئی عبادت نہیں ہے. بے شک. یعنی اسلام وہ عبادت جو دیگر عبادتوں کے یعنی اعمال کی عبادت بننے کا ایک سبب بنے گی. بنیادی یہی ہے. بنیاد یہ اسلام لانا. اسلام لانے کے معاملے میں صحابیات کو، صحابہ کرام کو، بزرگان دین کو کتنے مصائب اور پریشانیاں برداشت کرنی پڑی. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابیہ ہیں، یہ پہلے اسلام نہیں لائی تھی. ان کے دل میں جب اسلام کی محبت بیٹھی تو انہوں نے یعنی چھپ کر اسلام قبول کر لیا، اور چھپ چھپ کر قریش کی عورتوں کو جا کر نیکی کی دعوت دیتی، اسلام کی دعوت دیتی تھی. قریش کو کسی طرح پتہ چل گیا. اب میں عبادت پر صبر کی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ نے جو سوال کیا جان جان معذرت سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، معاف فرما دیجیے گا. تو ان کو جو ہے وہ پتہ چل گیا قریش کو. تو قریش نے ان کو پکڑا اور کہا کہ تم نے جو ہے وہ معبودان باطل کو چھوڑ کر، یعنی اس طرح جو سوالات کیے انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا میں تو اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور اسلام لے آئی ہوں وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ اب تمہیں جو ہے اس وجہ سے مصیبت برداشت کرنی پڑے گی، پریشانی ہوگی، اور ہم تمہیں تمہارے لوگوں تک یعنی مسلمانوں تک مدینہ منورہ ہجرت ہو چکی جس وقت ضرور پہنچا کر رہیں گے. چنانچہ انہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو ایک اونٹ پر سوار کیا، اور کہتی ہے کہ اونٹ بھی اس کے نیچے کچھ بھی نہیں، یعنی نہ کوئی کپڑا نہ کوئی کجاوا جس پر آرام سے بیٹھ کے بندہ سفر کر سکے، اور مجھے لے کر نکلے. اور 3 دن تقریباً ایسا ہوا کہ وہ مجھے نیچے بھی نہیں اترنے دیا گیا، اور جہاں یہ پڑاؤ کرتے تھے وہاں مجھے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیتے. 3 دن مجھ سے کھانا اور پانی انہوں نے دور رکھا. ایک دفعہ سفر کرتے کرتے آگے بڑھے اور اس طرح مجھے باندھ کر انہوں نے جو ہے دھوپ میں ڈال دیا. اب دھوپ کی وجہ سے میں یقیناً سب اس میں پریشانی تھی. اتنے میں یہ ان کو نیند آ گئی کافروں کو. تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے سینے پر جو ہے وہ ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوئی. تو میں نے دیکھا کہ کوئی پانی کا ڈول کہیں سے آیا ہے. میں نے اس میں تھوڑا سا پانی پیا، پھر وہ پانی کا ڈول اوپر کی طرف چلا گیا. پھر تھوڑی دیر بعد پھر پانی کا ڈول آیا، پھر میں نے اس میں سے پیا، پھر وہ اوپر کی طرف چلا گیا. پھر پانی کا ڈول آیا، پھر میں نے اس کو دیکھا تو وہ اوپر کی طرف چلا گیا. پھر وہ پانی کا ڈول آیا تو میں نے اس سے سیر ہو کر پیا اور اپنے کپڑوں پر ڈالا اور اپنے بدن کو تازگی دی. اور اتنے میں جو ہے وہ کافر جو ہے اٹھ گئے. جب انہوں نے میرے جسم پر پانی کا اثر دیکھا اور میری توانائی کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے مشکیزوں سے پانی کو نکال کر پیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا. تو اب کافروں نے کہا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو تمہارا دین ہمارے دین سے زیادہ بہتر ہے. اب جب انہوں نے اپنے مٹکوں کو مشکلوں کو دیکھا تو ان میں پانی تو کم نہیں ہوا تھا. پھر انہوں نے باعزت و احترام حضرت ام شریک کو جو ہے مسلمانوں کے حوالے کیا. مگر یہ جو پیریڈ گزرا ہے 3 دن یا 4 دن کا جو ہے جس میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، دھوپ ہے، اور خاتون ہے، یہ مرد نہیں ہے. یعنی ایک اچھا خاصا مرد بھی ایسے معاملے میں اس کے پاؤں ڈگمگا جائے. ان کا اس معاملے میں عبادت اسلام کے معاملے میں صبر کرنا. حضرت بلال کے واقعات ہم نے، ان کی والدہ کے واقعات، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہ جو ابو جہل نے آپ کو قتل کیا. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو جہل نے معاذ اللہ چہرہ مبارکہ پہ تھپڑ مارا ہجرت کی رات. یہ جو صبر ہے نا، عبادت پر صبر تھا. تو یہ عبادت پر صبر بھی بالکل ہے. اب مثال کے طور پر نماز ہمیں پڑھنی ہے، فجر کی نماز کے معاملے میں اب جیسے جیسے سردیاں آئیں گی، ٹائم اگرچہ بڑھ رہا ہے مگر سردیوں میں فجر کے لیے اٹھنا ایک آزمائش ہے. تو اب یہ اٹھنے پر صبر اور نیند کم ہونے پر صبر، نیند کو چھوڑنے پر صبر عبادت کے لیے، یہ صبر تو ہے نا جو اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا. اور پھر وہ افضل العبادت احمزھا، یعنی افضل ترین عبادت وہ ہے جو کہ جس میں مشقت اور پریشانی زیادہ ہو. تو عبادت پر صبر بھی ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں اور اس کے مواقع ہمیں ملتے ہیں. اور ہم دیکھیں تو بہت سارا روزانہ کی زندگی میں فراز بھائی بھی اور آپ بھی اس کی مثالیں دیکھتے ہوں گے، ملتے ہیں. تو اب ہم چاہے تو صبر کر کے ثواب کمائیں، چاہے تو وہ صبر کر کے نہ کریں اور وہ ثواب جانے دیں. صحیح فرما رہے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، صبر کا اجر بہت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس پر مصیبت آئے اور صبر کرنا دشوار معلوم ہو وہ میرے مصائب کو یاد کر لے، بے شک وہ بڑے مصائب ہیں. اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں نیکی کی دعوت عام کرنے پر بے شمار اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، معاذ اللہ جھوٹا کاہن اور جادوگر کہا گیا، سماجی قطع تعلق سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور بھی کیسی تکالیف دی گئیں. تو ہم مسلمان ہیں، اور
اگر دین کی خدمت کے معاملے میں بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی سے وابستہ ایک تعداد ہے، تو دین کی خدمت کے معاملے میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی طنز کرتا ہے، ہنستا ہے، یا سنتوں پر عمل کرنے میں کوئی مذاق بناتا ہے، یا اسلامی بہنیں ہیں پردہ کرتی ہیں اور شرعی پردہ کرتی ہیں، جو بھی شرعی احتیاطیں ہیں وہ کرتی ہیں، اور خدا نخواستہ خاندان میں ان کا مذاق بنایا جاتا ہے یا فیملی میں ان کو ایک عجیب سی نظروں سے معاذ اللہ دیکھا جاتا ہے، تو دل چھوٹا نہ کریں۔ یہ تکلیف کیا تکلیف ہے جو اللہ کی نیک بندیوں پر تکالیف آئی، جیسا کہ ہمارے مبلغین بتا رہے ہیں کہ کیسی کیسی تکالیف آئیں، کیسا کیسا ان کو ستایا گیا، ان پر کیسے کیسے اذیت ناک معاملات کیے گئے، لیکن کس طرح وہ عبادت کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں ڈٹی رہیں، صبر بھی کیا، برداشت بھی کیا، ہمت بھی نہیں ہاری۔ تو ہم نے بھی ہمت نہیں ہارنی۔ دعوت اسلامی کا ماحول بہت پیارا ہے، اس کے ساتھ وابستہ رہیے، تو انشاءاللہ جب ایسی صحبت ہوگی اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی، تو صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ فراز مدنی بھائی، جیسے محسن مدنی بھائی نے تو عبادت سے متعلق بتایا، گناہ بھی تو شیطان کہتے ہیں نا، شیطان کرواتا ہے، یا نفس اور شیطان اس میں ایک تحریک پیدا کرتے ہیں، اور گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، یعنی موبائل ہے بالفرض، اس پہ کچھ چیز دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بد نگاہی، یا عورتیں ہیں بے پردگی کا، کوئی گناہ کی طرف ذہن جا رہا ہے، یا کوئی ایسی فنکشن ہے، تقریب ہے، وہاں جانے کا، اور بڑا دل ہے کہ بندہ کر لے، سب کر رہے ہیں، تو وہ ایک تکلیف ہو رہی ہے، وہ نہیں اس سے برداشت ہو رہا، تو گناہ پر بھی کوئی صبر ہے، اس کا بھی کوئی اجر ہے؟ بالکل، گناہ پر بھی صبر ہے اور اس کا بھی اجر ہے، اور اصل یہ ہے کہ صبر ہے ہی گناہ پر، یعنی اچھا۔ جو ہم جس بے صبری کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ بھی بعض اوقات جب گناہ کی طرف لے جاتی ہے جی۔ تو پھر اسی پر ہی تو صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ، تو اصل تو صبر ہے ہی گناہوں پر، اس سے تو رکنا، نہیں، مراد یہ ہے کہ اس سے رک کر جو ہے صبر کا صبر معنی بھی کرنا رکنا ہے نا۔ جی ہاں، صبر کا معنی بھی رکنا ہے۔ تو یہ ہے کہ بعض اوقات نفس جو ہے وہ برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن علماء نے فرمایا یہاں پر کہ اسباب نہ ہوں اور بندہ گناہوں سے رک جائے تو یہ بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اسباب موجود ہونے کے باوجود بھی صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہوں سے صبر کر لے، یعنی گناہوں سے رک جائے، تو یہ اس کا عظیم جہاد ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گناہ میں پڑ جاتا ہے لیکن پھر اس کو ندامت ہوتی ہے، اسی وجہ سے حدیث پاک میں فرمایا گیا ندم توبۃ، اصل تو بندے کے اندر ندامت ہو، یعنی اتنا کچھ کرنے کے باوجود، بولنے کے باوجود بندہ کے اندر اگر احساس ہی نہ ہو، ندامت ہی نہ ہے، تو پھر فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل وہ تھوڑی دیر کی ندامت جو ہے نا، وہ اتنا عظیم کام کر جاتی ہے کہ جو بڑی بڑی تقریریں بھی نہیں کر پاتی۔ تو اپنے اندر ندامت پیدا کرنی چاہیے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں، اور اس طرح کے جب مواقع آئیں تو اپنے آپ کو اس وقت بالکل ہوش و حواس میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، تو یہ عظیم جہاد ہے، اور اسی وجہ سے نفس کے ساتھ جہاد کو عظیم جہاد قرار دیا گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ گئے، کہ اب ہم نے اپنے نفس کے ساتھ، اس کی شرح میں شارحین نے لکھا ہے کہ اب ہم نے اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرنا ہے، اور یہی عظیم جہاد ہے۔ تو ایک بس آخر میں یہ بات بھی میں کہوں گا کہ قرآن پاک کی کئی آیات ہیں جن کو ہم پڑھتے تو ہیں، لیکن اس کا معنی اور مفہوم پر جو ہمارے ایمان کا لیول ہے نا، وہ تھوڑا سا کم محسوس ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ الم نشرح ہم پڑھتے رہتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اگر یہ آیت اگر دل میں بیٹھ جائے نا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ صبر ہر طرح کا آ جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یہاں مفسرین نے فرمایا کہ جو العسر ہے نا، ان مع العسر، یہ معرفہ کہلاتا ہے عربی میں، اور یسرن یہ نکرہ ہے، اور ان دونوں آیتوں کی تکرار ہوئی ہے۔ تو جب معرفہ کی تکرار ہو تو وہ ایک ہی بار ہوتا ہے، یعنی وہ مصیبت اور تنگی تو ایک ہی بار ہے، لیکن نکرہ کی جب تکرار ہو تو وہ پھر بار بار الگ شمار ہوتا ہے۔ یعنی مراد آسان الفاظ میں یہ ہوئی کہ تنگی اور پریشانی تو ایک ہی بار ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے آسانی اور آسائش جو ہے وہ آتی رہے گی، بار بار آتی رہے گی۔ اور یہ تجربہ ہے، آپ کئی لوگوں سے پوچھ لیں، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ پریشانی اور مصیبت میں اگر صبر کیا جائے، اللہ پاک اتنا کریم ہے کہ آپ کو آپ کی سوچ سے بڑھ کے عطا فرماتا ہے۔ صبر کریں، انشاءاللہ صبر کا جو پھل ہے واقعی میٹھا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہاں جیسے اپنی گفتگو ہو رہی ہے، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھ سے کریں گے؟ تھوڑے سے جراثیم تو ہے نا ہوش پہ، آپ بھی چلیں، ٹھیک ہے۔ اب شاپنگ نہیں ہو پائی جو جیسی چاہی تھی، اس وقت کیا کرے، کیسے صبر کرے، مرد ہو یا عورت ہو، کیسے کرے؟ شاپنگ واپنگ آپ کو تو فرمائش نہیں آ گئی کہیں؟ نہیں، اصل میں یہ ہے نا ٹاپک ہے۔ نہیں، یہ واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسے محسن مدنی بھائی فرما رہے ہیں، بہت ساری خواہشات ہیں، بہت ساری خواہشات ہیں، مردوں کی بھی، خواتین کی بھی ہے۔ اب خواتین ظاہر بات ہے پورے گھر کا نظام چلاتی ہیں، اب کوئی شادی آ گئی، وہ بچوں کے بھی کپڑے تو یہ، تو پھر وہ 3 4 آج کل تقاریب ہوتی ہیں، تو مہندی، مائیوں، تو ہر کے لیے الگ الگ، تو اب وہ 4 5 سوٹ، تو اب
دیکھیں یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو دکھانا. اچھا اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، مرد بھی آ جائیں گے، موبائل چینج کرنا ہے تو گاڑی کا ماڈل چینج کرنا ہے تو یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. اس میں ایک شاید بہت بڑا فیکٹر جو ہے نا محسن بھائی، وہ دنیاوی دکھاوے کا بھی ہوتا ہے. صحیح فرمایا. تو جو ہے اس میں یہی احتیاط آتی ہے کہ بھائی وہ جیسا اللہ نے ہمیں جو عطا فرمایا، جس حال میں رکھا ہے، اللہ کا بہت شکر ہے، بہت شکر ہے. بناوٹی اسٹیٹس بنایا ہوا ہے، یعنی اب وہ اب کھڑا کر لی بلڈنگ، اسے رکھنا تو ہے نا. ایک جاننے والے نے بتایا مجھے کہ ان کا فیملی لائف اسٹائل ہے اچھا، مقصد کھاتے پیتے لوگ ہیں، تو اب ان کی ڈریسنگ گھڑی بڑی یہ وہ نا وہ شوز وغیرہ یہ، تو کہیں جاب کے لیے گئے، ان کو ضرورت پڑی جاب کی، تو جاب کے لیے گئے تو جنہوں نے انٹرویو لیا نا انہوں نے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا. جاب کے لیے آیا. اچھا بولے کہ سر آپ جاب کریں گے؟ بولا جی. لگتا تو نہیں ہے. تو مجھ سے انہوں نے مشورہ کیا، میں نے کہا اب گھڑی وڑی اتار کے چپل پہن کے جانا تو جاب مل جائے گی. تو واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ہم وہ ہوتے ہی نہیں جو دکھتے ہیں یا دکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بناوٹی آرٹیفیشل لائف کا مقصد ہے کیا یہ؟ اچھا واقعی یہ تو ایسا ٹاپک لے لیا کہ انہوں نے شاید پتہ نہیں کچھ ان سے بڑی ایک خاص محبت اور ملاقات ہے محسن بھائی سے، انہوں نے شاید میرے کو اندر کے تار چھیڑنا چاہے ہوں گے اس میں، کہ یہ جو چیز ہے نا کہ جو نہیں ہے وہ دکھنا چاہتے ہیں. ایک بناوٹی ظاہری ہم زندگی بناتے ہیں، جب اس سے ہلتے ہیں بہت سارے لوگ، واقعی اب لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا اسٹریس لیول بڑھ جاتا ہے. اس کو بہت سارے نام دے دیے گئے ہیں، ٹینشن، اسٹریس، ڈپریشن، انزائٹی، کچھ بھی دے دیں. اصل میں وہ پتہ نہیں کیا کچھ سوچ کے رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ بننا ہے، گاڑی ہو، یہ ہو، وہ ہو، گاڑی بھی ہو تو پھر اس سے بڑے ماڈل کی ہو، یوں ہو. تو اپنی خواہشات کو بھی کم کیجئے، کنٹرول کیجئے، اپنے نفس پر کنٹرول کیجئے. اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں. یہ بناوٹی زندگی، آرٹیفیشل لائف یہ مروا دے گی. سادگی میں برکت ہے، سادگی میں سکون ہے. ٹھیک ہے اللہ پاک نے جو دیا ہے. اچھا ایک اور چیز ہے کہ جو دکھاوا کرتے ہیں نا آج کل، تو وہ اسٹیٹس نہیں بھی ہوتا تو بندہ آج کل موبائل کے اسٹیٹس پہ دکھاتا ہے. یعنی ایک عجیب مخلوق ہے، کھانا کھا رہے ہیں کہیں ہوٹل پہ بیٹھ کے تو وہ دکھا رہے ہیں کہ کڑھائی کھا رہے ہیں، تکا کھا رہے ہیں، تو کسی محفل میں جا رہے ہیں، تقریب میں جا رہے ہیں. بعض لوگ تو اب اس کو کیا کہیں گے ہم، مجھے اور لفظ تو نہیں آ رہا، نفسیاتی ہوتے ہیں. گاڑی کسی اور کی ہے، کوئی بڑی سی ہیوی قسم کی گاڑی، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر یوں مطلب فوٹو بنوا رہے ہیں، یوں کھڑے ہوئے ہیں. اچھا کسی اور کا چشمہ اچھا ہے تو وہ پہن کے کر لیا. تو بھائی ایسا کیوں دکھا رہے ہیں؟ کل کو کسی نے پوچھا بھائی وہ گاڑی کس کی تھی؟ بولا وہ تو میں صاف کرنے گیا تھا تو میں نے اس کے ساتھ فوٹو بنا لی. تو یہ آرٹیفیشل لائف سے باہر آئی ہے. یہ آرٹیفیشل لائف میں بندہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. تو اللہ کریم ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. مصیبتوں پر، تکالیف پر بھی صبر کریں. عبادت پر اگر تکلیف ہوتی ہے، عبادت میں تکلیف نہیں ہے، ہمارا نفس جو ہے نا بڑا شرارتی ہے، تو جب عبادت کی طرف آتے ہیں، تلاوت کی طرف آتے ہیں تو وہ بھاری لگتا ہے. تو نہیں، عبادت میں تو سکون ہی سکون ہے. تو اس پر اپنے آپ پر کنٹرول کریں. گناہوں کی طرف جائیں تو اس پر صبر کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں اور کنٹرول کریں. کنٹرول کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو اللہ پاک ہمیں اس پر بہت اجر عطا فرمائے گا. بہت بھی اس کی مزید باتیں ہیں، چونکہ ٹائم بالکل ہمارا اینڈ کی طرف ہے. واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں تو گھر بیٹھے اللہ کی رحمت سے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے ایمان کی دولت، اسلام کی نعمت مل گئی. صحابہ کرام علیہم رضوان کو، صحابیات کو بہت ستایا گیا، بڑی تکالیف اٹھائی. کچھ واقعات تو چند جو بتا سکے. انہوں نے واقعی کہتے ہیں نا کہ اسلام لانے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد ان کو بہت اذیت دی گئی. اللہ پاک کی رحمتیں، نعمتیں ہمارے پاس تو کتنی ہیں، پھر بھی ہم سے عبادت نہ ہو، پھر بھی ہم سے نماز نہ پڑھی جائے، پھر بھی ہم تلاوت نہ کریں، اسلامی بہنیں پھر بھی پردہ نہ کریں، غیر شرعی کام کریں، معاذ اللہ موبائل پر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے یہ دیکھیں اور سنیں، نمازیں چھوڑ دیں، بد نگاہیاں کریں، تو اللہ کی نافرمانیاں کریں. تو آج الحمدللہ اس پروگرام کی برکت سے اگر ذہن بنتا ہو تو توبہ کر لیجئے. توبہ سے متعلق بھی ہمارے مبلغ نے بتایا، اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ نیکیاں کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے کہ اللہ میرے حال سے باخبر ہے، میرا رب سب جانتا ہے، میں اپنے رب کی رضا میں راضی رہوں گا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی رہوں گی. اللہ نے جو دیا ہے اس کا بہت کرم ہے، مالک کا بہت کرم ہے. اے اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے، اے مولا تیرا ہر حال میں شکر ہے. ٹھیک ہے مہنگائی ہے، آزمائشیں ہیں، لیکن اللہ کا پھر بھی کتنا بڑا احسان ہے کہ ایمان سلامت ہے، اعضاء سلامت ہیں، فاقے کی نوبت نہیں ہے، پینے کو پانی مل ہی جاتا ہے، 2 لقمے کھانے کو مل ہی جاتے ہیں، کہنے کو 2 لقمے ہوتے ہیں، پیٹ بھر کر کھانا مل ہی جاتا ہے. تو وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بے صبری نہیں کرتے ہیں، یقین کریں ان کی لائف میں سکون ہی سکون آتا رہتا ہے. کہتا ہے نا کہ انسان حالات سے نہیں، خیالات سے زیادہ پریشان ہوتا ہے.
تو اپنے خیالات کو بھی لمیٹڈ کر لیجئے، ایک باؤنڈریز بنا لیجئے کہ میں نے اپنی اس باؤنڈری میں رہنا ہے، جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلائیں، تو انشاءاللہ سکون ہی سکون ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اللہ پر توکل اور قناعت کرنے والا بنا دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ زندگی بے حد مختصر ہے، بس اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں گزر جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر